أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. جی السلام علیکم عبدالحمید بھائی. جی حضور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ضرور. پہلے تو سب کو عید مبارک سننے سنانے والوں کو. جی جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کرنا بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہاوالے ہم ہیں التجا والے. چھیڑنا ہمیں دنیا ہم ہیں مصطفیٰ والے سید الورا والے شاہد و سارا والے سید الورا والے شاہد و سارا والے ہم ہیں التجا والے. ابن مصطفیٰ نے کہا سن شمر جفا والے. ابن مصطفیٰ نے کہا سن شمر جفا والے نانا ہے نبی اپنا نانا ہے نبی اپنا ہم ہیں کربلا والے نانا ہے نبی اپنا. میں مریض تباہ ہوں
گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے ہاں گلی جس کے ذرے ہیں شفا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ عطا کرنا اے میرے سہا والے نام جب بھی آتا ہے نام جب بھی آتا ہے لب پہ پیارے آقا کا پھول دل میں کھلتے ہیں پھول دل میں کھلتے ہیں آپ کی ثنا والے پھول دل میں کھلتے ہیں مر تو جائیں گے لیکن غیر سے نہ مانگیں گے آپ کے بکاری تو بڑے ہیں آنا والے آپ کے بکاری تو ہیں بڑی آنا والے ہم ہیں التجا والے خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو خود کہا میرے رب نے بخش دوں گا میں سب کو آپ کے در پر جو بھی آئے ہتا والے آپ کے در پر جو بھی آئے ہتا والے ہم ہیں التجا والے مالو زر کی اے الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ مالو زر کی اے الطاف کچھ نہیں ہمیں پرواہ جان بھی لوٹاتے ہیں جان بھی لوٹاتے ہیں آدمی وفا والے جان بھی لوٹاتے ہیں آدمی وفا والے ہم ہیں التجا والے آپ ہیں عطا والے بھیک کچھ ملے ہم کو اے میرے سہا والے ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جی السلام علیکم مسٹر سپیل وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yesterday, the lesson we went into, initially we were talking about connections and the relationships in our lives. Then we drew an establishment with the connection with the day of Jummah throughout the week. Now, Allah has given us important times within the year, within the week, certain time frames where our du'as are more accepted and we have more opportunity to earn good rewards. And the day of Jummah is not just a regular day like the
other days of the week. The way I like to think about it is the way Ramadan is a reset for us and comes to help purify us and strengthen us throughout the year. Jummah comes throughout the week for us to get more barakat in our lives, to have a sense of importance. This day is a day to send blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and there should be a preparation for this day. There should be a intention, a niyat for this day, a mental preparation. For example, for the longest, I was when I started the new job I was working, I was seeing everyone go to Jummah, to the masjid. And after extended period amount of time, I was not going to Jummah, and I was feeling that I'm missing out on something, that there's something for me to gain on this day that I'm missing out on. And my heart was having this feeling that, okay, Jummah day, I need to take off work and go to Jummah. And creating the intention to have this day out of the week and send the blessings upon Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to use this day for more so beneficial in the spiritual and the deen than just work or dunya, brings blessings throughout the week. Just like in Ramadan, we're seeking blessings for the entirety of the year, and Friday we're seeking blessings for the week, and there's a Friday every week, so we have more and more opportunity. And establishing a good connection with this is something that is just as essential as establishing a good connection with good people. And this is just the lesson we went over last time. And inshallah, you will give us a better lesson today and more knowledge. جزاكم الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ اللہ اللہ، تو بڑا رحمان، تو رحیم، تو ستار، تو غفار، تو ذل جلال والاکرام، تو یا حی یا قیوم، تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطن. یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر. تو نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا، ذکر کی توفیق عطا فرمائی، مل بیٹھنا نصیب فرمایا. یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ ہمارے لیے اس پہ عمل کرنا آسان فرما دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک شخص وہ ہر روز صبح اٹھتا اور ایک ہی جملہ دہراتا: میری زندگی بڑی مشکل ہے، وقت ہی نہیں ہے، صحت بھی ٹھیک نہیں ہے. پہلے تو یہ صرف الفاظ تھے، پھر یہ اس کے ذہن کا حصہ بن گئے، پھر اس کے فیصلے بدلنے لگے، اور کچھ عرصہ بعد واقعی اس کی زندگی مشکل، وقت کم اور صحت خراب ہو گئی. اس کے ساتھ ایک دوسرا شخص تھا، وہ کہتا: الحمدللہ، اللہ آسانی پیدا کرے گا، میرے پاس جو ہے وہ کافی ہے. وقت گزرا، اس کے حالات میں بھی آزمائشیں آئیں، لیکن اس کے اندر سکون، وسعت
برکت پیدا ہوتی چلی گئی۔ ہم اگر غور کریں تو اصل میں ہم جس چیز کا ذکر کرتے ہیں وہی ہماری زندگی کا رخ بن جاتی ہے۔ انسان کا ہر عمل غور کریں تو ایک خیال سے شروع ہوتا ہے، پھر وہ خیال لفظ بنتا چلا جاتا ہے، پھر وہ لفظ عمل بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور آخر میں وہی عمل حقیقت بن جاتا ہے۔ انسان جو بھی بولتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور جب ہم یہ غور کرتے ہیں تو ہماری زبان سے اگر ہم غور کریں تو ہماری جو زبان ہے وہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہی زبان ہماری زندگی کا پروگرام لکھ رہی ہوتی ہے۔ ہم اگر غور کریں، کچھ مثالوں پہ غور کریں، کچھ لوگوں کو دیکھیں، کچھ لوگ ہر وقت یہ کہتے ہیں مجھے یہ بھی مسئلہ ہے، مجھے وہ بھی مسئلہ ہے، پھر پہلے تو وہ بات کرتے ہیں، پھر اسی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بات اس کا جسم قبول کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی وہ اپنی بیماری کے بارے میں ہر کسی سے تذکرہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جسم کے اندر وہ بیماری ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں، بہت مصروف ہوں، پھر ایک وقت آتا ہے کہ حقیقت کیا ہوتی ہے، وقت وہی ہوتا ہے لیکن ذہن اتنا بکھر جاتا ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ پھر کچھ لوگ پریشانی کا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں، ہر جگہ شکایت، زندگی مشکل ہے، لوگ خراب ہے، حالات خراب ہے، پھر آہستہ آہستہ وہی زندگی، وہی لوگ، وہی حالات اس کے لیے مشکل بنتی چلی جاتی ہے۔ اور اگر غور کریں تو اس کے الٹ کچھ لوگ پازیٹیو ذکر کرتے ہیں، کچھ لوگ جو شخص یہ کہتا ہے الحمدللہ، وہ اپنی نظر کو نعمتوں کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ اس کو ہر وقت قرآن کا وعدہ یاد رہتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ جو کہتا ہے، جو سوچتا ہے اللہ آسانی کرے گا، اس کے اندر ہمت پیدا ہوتی ہے، فیصلے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، راستے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ پھر وہی شخص اس کی زبان سے جو ذکر چلتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے وہ ذکر الہی اس کا بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا ذکر اللہ 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 اللہ، اس کی زبان، اس کا دل، اس کی سانسیں، وہ اللہ 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 کرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ذکر ہی زندگی ہے، وہ اگر بیماری کے لیے کیا جائے، پریشانی کے لیے کیا جائے، وہ بھی زندگی بن جاتی ہے۔ اور وہی ذکر جب اللہ اللہ زبان سے، دل سے کیا جائے تو یہ دل کو زندہ کرتا چلا جاتا ہے۔ جس دل میں اللہ کا ذکر بڑھتا چلا جاتا ہے، وہاں بھی دنیا کی تنگی بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ہم غور کریں تو زبان وہی بولتی ہے جو دل میں ہوتا ہے، لیکن ایک راز کی بات ہے، زبان دل کو بھی بدل دیتی ہے۔ اگر آپ خود کو مجبور کریں گے
شکایت کم کریں گے، شکر زیادہ کریں گے، منفی بات کم کریں گے، مثبت ذکر بڑھا دیں گے تو آہستہ آہستہ دل بھی ویسا ہی ہوتا چلا جائے گا۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ہر وقت نفرت، شکایت، مایوسی پھیلاتے چلے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ امید، حوصلہ اور شکر پھیلاتے چلے جاتے ہیں۔ آپ جب غور کریں گے تو آپ کو ان کے چہروں سے ہی پتہ چلنا شروع ہو جائے گا۔ پہلے طرح کے لوگوں میں عجیب سا بوجھل پن ہوگا، اور دوسری طرح کے لوگوں کے چہرے آپ کو روشن ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور جب ہم ان چیزوں پہ آتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگیوں میں ہمیں شکایت کم کرنی چاہیے۔ جب بھی زبان کہے مسئلہ ہے تو فوراً بدلے، اللہ بہتر کرے گا۔ زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اللہ اللہ اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اپنی زبان پہ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر، اس ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو، اپنے دل کو، اپنے خیالوں کو وہ زندگی عطا کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، آپ کی زبان صرف بات نہیں کرتی، آپ کی زبان آپ کی تقدیر لکھ رہی ہوتی ہے۔ آپ جو بار بار کہتے ہیں وہی آپ کی زندگی میں بنتا چلا جاتا ہے۔ اگر آپ مشکلات کا ذکر بڑھایا تو مشکلات بڑھیں گی، اگر آپ نے شکر اور اللہ کا ذکر بڑھایا تو آسانیاں خود راستہ بنا لیں گی۔ یا اللہ ہماری زبان کو اپنا ذکر عطا فرما، ہمیں شکایت سے بچا، شکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری زبان سے نکلنے والے ہر لفظ کو ہمارے حق میں بہتر بنا۔ یا اللہ ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا فرما، دلوں کو سکون عطا فرما، اور ہمیں اپنا سچا ذاکر بنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بتائیں اور دعا کرائیے گا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری آپ نے توجہ دلائی اور بہت پیارے انداز میں آپ نے ریوائزیشن کروائی۔ یقیناً ہم پہلے بھی اس سے متعلق بہت ساری باتیں سن چکے ہیں، اور ہمیں بار بار اس ذکر کی محفل میں اپنے ذہن کو ریفریش کرنے، اور بار بار ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان جو بھی زبان سے نکالتا ہے تو اسے لکھنے والا ایک موجود ہے۔ اور پھر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جتنے بھی انعامات اور آسانیاں اللہ نے عطا فرمائی ہیں، ان کے مقابلے میں اگر ہم اپنی مشکلات اور اپنی تکالیف اور پریشانیوں کو دیکھیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جبکہ اگر مشکلات اور پریشانیاں ہیں بھی صحیح تو وہ بھی ہمارے لیے گناہوں کی بخشش اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔
حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ انسان کو، مومن کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، وہ کہ گناہوں کی معافی ہے۔ تو ہم تو الحمدللہ دونوں طرف سے فائدے میں اور بینیفٹ میں، کہ اگر آسانی ہے تو اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر پریشانی اور تکلیف ہے تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ اس سے ہماری کوتاہیاں، غلطیاں اور ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ ہمیں تو شکوہ بنتا ہی نہیں ہے کہ ہم شکوہ کریں تو کس بات کا۔ اور اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنے کے ہزاروں ہزار ہمارے پاس راستے ہیں، اور ہمارے پاس جو ہے نا ہم پر لازم ہے کہ ہم ان ساری نعمتوں کو یاد کر کر کے اس کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا نا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ پاک ہمیں ہر وقت شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شکوے شکایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم ارحم على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔